माजी की कई दहाइयों की और इस कोताहियों में तमाम शामिल हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का वो रिजर्व सीटों में ओथ लेने से डिले टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपनी शमूलियत का ऐलान करता हूँ। KPK में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए। जहाँ में भी देखा कि सुनने में आ रहा है कि एक फॉर्ड ब्लॉक बन चुका है। पीपल्स पार्टी का मेरा ख्याल है कि रवैया इसी तरह से रहेगा, हर बात पे अच्छा बनने की कोशिश होगी। साजिशें जारी रहती है तो मेरे लिए बड़ा आसान है, खान के पास चला जाऊंगा और उनको मैं बता दूंगा कि ये मुझे आपकी काज की जंग नहीं लड़ने दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बड़ी सियासी जमातों के अंदर इज़्तिराब है। शायद खाकान अब्बासी साहब को कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 महीने से पहले ही अपनी सियासी जमात का ऐलान ना करना पड़ जाए, क्योंकि मेरे ही प्रोग्राम में गुज़श्ता हफ्ते वो कह गए थे कि अगले 2-3 महीने में नई सियासी जमात वजूद में आ सकती है। और वजूहात भी बड़ी वाज़ेह हैं। PTI की कोर कमेटी का जब भी इजलास होता है वहाँ पर इख्तलाफात सामने नज़र आते हैं। और अब तो गुज़श्ता इजलास में गुज़श्ता रोज़ तो नौबत हाथम पाई तक पहुँच गई, अल्लाह खैर करे। इसी तरह नून लीग का देखा जाए तो फिर नून लीग के पुराने लीडर्स अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं। और वो फॉर एग्ज़ाम्पल हनीफ अब्बासी साहब MNA बने हैं तो वो ख्वाजा आसिफ के बारे में बातें कर रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ख़ुद अपनी पार्टी क़यादत के बारे में बातें कर रहे हैं। शेख रुहेल असगर साहब ख़ुद और बातें कर रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी बोल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? सिर्फ बात सियासी जमातों तक नहीं है, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें भी हमें आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। चेयरमैन इरसा की तैनाती का मामला आया था। राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी हमारे साथ यही वतीरा रखेगी, और वो कह रहे हैं हमने कोई पीपल्स पार्टी का उधार तो नहीं देना, इत्तेहाद में हैं और इत्तेहाद के लिए हमने उनको आईनी ओहदे दिए हैं। और इसी सूरत हाल में आज सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हो गई। मैं मुल्की सियासी तनाज़ुर के हवाले से आज बात करूँगा। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब नदीम अफजल चंद साहब ने, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया PTI के रहनुमा। और नाज़रीन सेनेटर निहाल हाशमी साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बहुत शुक्रिया सेनेटर हाशमी साहब आपने वक्त दिया। चंद साहब, ये PTI में क्या हो रहा है? कोर कमेटी का इजलास होता है और फिर इख्तलाफात की न सिर्फ ज़राए से ख़बरें आती हैं बल्कि उनके लीडर्स बाहर आकर बातें कर रहे होते हैं। अब तो नौबत हाथापाई तक आ गई, कहीं तितर बितर तो नहीं हो रही PTI? बिस्मिल्लाह। देखें शौकत भाई, PTI का जवाब डॉक्टर साहब बेहतर देंगे, उनकी जमात है। हम दूसरी जमातों के लोग किस तरह हम ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन एज ए पोलिटिकल वर्कर जो देखा है कि वकीलों में और सियासी लोगों में बड़ा फ़र्क है। और पॉलिटिकल लोग जो हैं वो ज़रा PTI में पीछे हैं और सीजन लोग बिल्कुल ही पीछे हैं। पहले भी जो ज़्यादा हॉक्स होते थे, जो लड़ाई की तरफ जो शोला बयान होते थे, वो ही आगे होते थे। और सीजन लोग हमेशा पीछे मोस्टली देख लें आपने, दाएं बाएं हो गए हैं या हट गए या खामोशी से बैठ गए। तो ये तो खतरनाक सूरत है। तो ये किसी भी जमात के लिए अच्छी बात नहीं होती। असल में मैंने इसलिए आपसे ये सवाल पूछा। मैं समझता हूँ कि कोई भी जमात जो है, कोई भी पॉलिटिकल जमात जो है, वो सारी सिस्टम के एहसासा होती है। वो सिर्फ एक जमात के लोगों का एहसासा नहीं होती। पॉलिटिकल जमात कोई भी हो वो मुल्क का लिए एहसास होता है, और मुल्क का उसमें बेनिफिशियरी आप एज ए एंकर भी हैं, कोई कैमरा मैन एज ए कैमरा मैन है, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी उसका बेनिफिशियरी हूँ अगर कोई अच्छी जमात मुल्क में परफॉर्म कर रही होगी। लेकिन अगर हमारी जमातों का यही शख्सियात के गिर्द ही हम घूमते रहेंगे, यही स्ट्रक्चर नहीं होगा, डेमोक्रेसी पार्टियों के अंदर नहीं होगी, फैसला साजी में हायरार्की नहीं होगी। असल में आपने दुरुस्त फरमाया कि चूँकि वो PTI के खुद तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन चूँकि आप उस जमात में रहे हैं और जब आप थे उधर वहाँ मीटिंग्स होती थी तो आप पे भी तो वहाँ एक वफाकी वज़ीर साहिबा थी, तनकीद किया करती थी। चूँकि आप वो कल्चर जानते हैं, मैं इसलिए आपसे ये सवाल नहीं, मैं समझता हूँ कि वो कल्चर आप चेंज करना पड़ेगा। अब यकीनन अवाम को आप डिलीवरी चाहिए, सियासी जमातों से भी, हुकूमत से भी। अवाम को अपने मसाइल का हल चाहिए, अवाम को अपना हक़ नुमाइंदगी बड़ी ईमानदारी के साथ अदा होता हुआ नज़र आना चाहिए। अवाम को ये गाली गलोच से पेट नहीं भरेगा, ना मुल्क का पेट भरेगा और ना मसाइल हल। डॉक्टर मोहम्मद साहब, ये कोर कमेटी का फिर इजलास ना बुलाया करें अगर झगड़े करने हैं, इख्तलाफात को इस तरह सामने लाना है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ ہر ایک چیز کو دیکھنے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایک سینئر جو چند صاحب جن کا ذکر کر رہے تھے کہ جو سیزنڈ لوگ ہوتے ہیں، ایک ان کا اپنا ایک بڑا ویٹیج ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وزڈم ہوتی ہے. بے شک آپ کی جماعت میں ہوں، ان کی جماعت میں ہوں، نون لیگ میں ہوں، بالکل ایک ہوتا ہے. ینگ لوگوں کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، ان کے اندر پیشن ہوتا ہے، ان کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں، ان کے اندر چیزیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کے آگے ہرڈلز ہوتے ہیں. تو وہ بعض دفعہ اس ہرڈلز کی وجہ سے ذرا کیا کہہ سکتے ہیں، ذرا ایموشنلی زیادہ چارج ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہے، اس کا اپنا اس خون کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس خون کا اپنا کر گزرنے کو کچھ کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، لڑے بھیڑے ہاتھا پائی تک نوبت آتی ہے. یہ دیکھیں ہاتھا پائی، دیکھیں اس طرح ہے کہ بعض دفعہ بعض چیزوں میں زیادہ گرمی ہو جاتی ہے. میرا نہیں خیال کوئی ہاتھا پائی تھی، بس صرف یہ کہتا کہ تم آ جاؤ تو میں یہ دیکھ لوں گا، وہ آ جاؤ. وہ ہر جگہ ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہے، یہ کہنے کی حد تک ہوتی ہے، ویسا نہیں ہوتی. لیکن جنرلی اسپیکنگ جو اصل مسئلہ ہے نا، اور جس کی وجہ سے یہ ایک تو خیر ایون جب عمران خان صاحب تھے نا تب بھی یہ چیزیں ہوتی تھی، اتنی وہ کنٹرول کر لیتے تھے. میں نے ایک ایگزامپل دی. ہاں ٹھیک ہے. ابھی یہ ہے کہ چونکہ عمران خان نہیں ہے تو وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے گھر کا کوئی بڑا نہ ہونا تو وہاں پہ 3-4 بھائی جو اوپر تلے کے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں بعض دفعہ کہ کون کیا کرے گا، اس کے درمیان میں اختلاف رائے ذرا زیادہ سخت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس چیز کو ہینڈل کرنا ہوگا ہمیں. آسان کام نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کہ چیزیں مطلب ہے ظاہر ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، مجھے ایک بات بتائیں نا، جن لوگوں کو عمران خان نے ابھی چوز کیا تھا، گوہر صاحب کو ہے، گوہر صاحب کتنے تحمل کے ساتھ وہ جا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. یہی تو رونا ہے پارٹی کے اندر. سن لے دیکھیں یہ آہستہ آہستہ یہ ٹربل شوٹنگ ہوتی رہے گی. لیکن میرے خیال میں اگلے 3-4-6 مہینے میں خان صاحب ویسے بھی باہر آ جائیں گے، چیزیں ایک دم سیٹل ہو جائیں گی. تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. چھوٹا موٹا ہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ 6-4 مہینے میں باہر آ. دیکھیں میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں جو کیسز ہیں ان کے اندر جو میرٹ کی بات ہے، جس طریقے سے جن ججوں نے جو ڈیسیژنز لیے ہیں اور جو ہم کورٹ میں سن رہے ہیں، جو ہم کورٹ میں دیکھ رہے ہیں، مطلب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر سائفر کے اوپر ہے اور سائفر پورے کیس میں اس کا اٹیچ نہیں کیا، اس کو ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہتا ہے. آپ ایک کیس کے اوپر ہے، میں آپ کے اوپر کی، آپ میرے اوپر کسی چیز کے اوپر کیس کرتے ہیں کہ جی ہمایوں نے مجھے گالی دی ہے، اور آپ اس گالی کا ذکر ہی پورے اس میں نہیں کرتے، وہ ریفرنس ہی نہیں دیتے، کچھ کرتے نہیں ہیں. سائفر دکھایا جائے. نہیں دیکھیں سائفر آلریڈی پبلشڈ ہو چکا ہے انٹرسیٹ میں، تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ ساری تو اس چیز کو بھول جائے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. اور اس کے اور باری چیزیں، آپ ایک دن میں 24 بندوں کا ایک دن میں ان کی جو ہے نا وہ ٹرائل کر رہے ہیں یا ان سے سوالات جوابات کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان دنیا کی زندگی میں دنیا شریعت کی عدالت والے نقطے پہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. ان کو روک کے رکھا ہوا ہے، ان لوگوں نے صرف اور صرف اس لیے روک کے رکھا ہوا ہے کہ یہ چھوٹا موٹا کچھ کر لے. اچھا چلے میں اس نقطے پہ آتا ہوں. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، میں فی الحال تو پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت کی بات کر رہا ہوں. یہ صحیح نقطہ آیا کہ سیاستدان گہری سوچ رکھتے ہیں، وسعت نظری ہوتی ہے، وہ پیچھے ہو گئے اور وکلا آگے آ گئے. آپ کے چونکہ پیٹی بھرا ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر مسائل ہیں. نہیں، مسائل کے وجوہات یہ نہیں ہے شوکت صاحب. آپ ذرا سا غور سے اگر پاکستانی سیاسی تاریخ کی اتار چڑھاؤ اور اس کے اوپر نظر رکھیں گے تو یہاں پہ کئی قسم کے لوگ ہیں. ایک لوگ ہیں جو عبادت سمجھ کے سیاست کرتے ہیں اور نظریاتی سیاست کرتے ہیں، وہ رائٹ کا کریں، لیفٹ کا کریں، جو بھی کریں. ایک لوگ جو ہے وہ تجارت سمجھ کے سیاست کرتے ہیں. ایک لوگ اشارے پہ سیاست کرتے ہیں. ایک لوگ کناروں پہ سیاست کرتے ہیں اور ایک لوگ نظارے کرتے ہیں. یہ آپ سیاسی تاریخ بتا رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں سینیٹر صاحب؟ نہیں، میں شاعری نہیں کر رہا، آج کل ہم نظارہ کر رہے ہیں. ہم جیسے جو ہمارے نون لیگ کے جو سیاسی کارکن ہیں وہ نظارہ بھی کر رہے ہیں، بیچارے کنارہ اور نظارہ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اشاروں پہ اس پارٹی سے اس پارٹی، اس پارٹی سے اس پارٹی ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ اب ہم اتنا مار کٹائی کے کیوں چکر میں چلے،
یہ 500 میں اتنا نقصان ہو جائے گا 5 سالوں میں. نہ تھانے دار بات سنے گا, نہ ضلع, نہ تحصیلدار, نہ کوئی ڈی جی, نہ ری جی, نہ لوگ مجھے یاد رکھیں گے, بھول بھلا جائیں گے. ساڑھو کی نظریہ کیا جیت ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, یہ بھی ویسی ہے وہ بھی ویسی ہے. پھر ان کو کہیں سے اشارے آتے ہیں تو پھر یہ اس پارٹی میں جم کر جاتے ہیں. پھر اس پارٹی جب وہ ڈوب رہی ہوتی ہے. نہیں, اب کہاں سے اشارے آ رہے ہیں؟ اب تو وہ کہتے ہیں ہم وکٹم ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سینیٹر ڈاکٹر محمد صاحب یہی تو بات کر رہے تھے. سر یہ اشارے کی پارٹی ہے, یہ اشارے میں بنی تھی, یہ اشارے میں ختم ہو رہی ہے. یہ بات ساری, اور جو لوگ آج پیچھے ہیں انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا اشارے ہوتے ہوئے, اشارے چلتے ہوئے, کنارے ہوتے ہوئے. بہت سارے لوگ آئے گئے, مگر ایک حیثیت پاکستانی میں یہ محسوس کرتا ہوں, مجھے شرم آتی ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہیں جو سیاسی نہیں ہے. دراصل یہ اب کیا بولوں میں اس کو. اچھا فی الحال نہ بولیں, میں بریک لے لیتا ہوں, میں آپ سے شروع کر دوں گا. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب نے کورٹ کیسز کی بات کی ہے, اور 9 مئی والے جو کیسز ہیں ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا معاملہ, کل اس کی ریویو پٹیشن آئی اور وہ ایک اور اینگل کی طرف جا رہا ہے. اور خود ڈاکٹر صاحبہ, ایک معزز جج صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر ان لوگوں کو رہائی کرنے یا بری کرنے والی بات کی جا رہی ہے تو کیا فوجی ٹرائل کو, فوجی عدالتوں کے ٹرائل کو تسلیم کیا جا رہا ہے؟ آپ چونکہ قانون دان بھی ہیں, بریک کے بعد بات کرتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, ابھی ڈاکٹر سینیٹر ہمایوں مومن صاحب کہہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب اگلے 4-6 مہینے میں رہا ہو جائیں گے. انہوں نے مختلف عدالتوں کے ریمارکس کی بنیاد پر یہ بات کی جو میں نے ان سے پوچھا. لیکن یہ جو 9 مئی کو فوج پر حملوں کے حوالے سے جو لوگ بری ہوئے, کل عدالت نے پوچھا کہ ان کو رہا کیوں نہیں کیا گیا. جو بری ہو چکے پھر وہ رہا کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں جی, میں پہلے اپنے اس جملے کو ختم کر دوں. سیاست میں اب مفاد پرست, بلکہ مفاد پرست نہیں, نوٹ پرست آ گئے. جن کو جہاں سے نوٹ ملے وہ سیاست وہیں پہ کرتے ہیں. جب دولت پہ سیاست کیا جائے, نوٹ کے لیے سیاست کیا جائے, موقع پرستی کے لیے کیا جائے, وہ سیاست نہیں ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں طوائف الملکی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کچھ ہوا اور جو عدالتیں کر رہی ہیں, عدالتیں بھی بہت ساری چیزوں کے ہمارے حصے دار ہیں, ذمہ دار ہیں. اگر بر وقت انصاف ملتا رہے اور سیاسی نظام سے انصاف ملتا رہے, سول کورٹ سے انصاف ملتا رہے, تو ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں پڑتی. چونکہ ہمارے یہاں جو عدالتی نظام ہے وہ بھی بہت ہی غیر مؤثر ہو گیا. میں خود وکیل ہوں, ابھی بھی میں وکالت کر کے آؤں. دیکھیے ہماری یہ جو ایڈجورنمنٹ کا نظام ہے, جو ہماری ججز سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو ریلیف دے دیا تو آگے میری کھچائی ہو جائے گی. خوف زدہ کر کے جب آپ کسی ادارے کو, کسی ملک کو چلانا چاہیں گے, نہ وہ ادارہ چلتا ہے. سینیٹر صاحب, اسی نقطے پہ ذرا آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں. اگر بریت کو واقعی مٹیریلائز کر دیا جائے تو فاضل جج صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ بریت کا فیصلہ ماننے کا مطلب پھر فوجی عدالتوں کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ جج صاحبہ کا سوال ہے. دیکھیے فوجی عدالتیں تو ہیں, اسے کب منع کیا جاتا ہے؟ ہمارے ایک نظام میں فوجی عدالتیں ایکسٹراڈنری سچویشن میں قائم کی جاتی ہیں اور آلموسٹ راؤنڈ دا کلاک بھی چلتی ہیں. سینیٹر صاحب, یہ 9 مئی کے کانٹیکس میں دیکھیں نا, 1 اکتوبر میں اس فوجی ٹرائل جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا ایک بینچ نے, پھر دوسرا بینچ آیا, اس نے دسمبر میں 2023 میں اس نے اور فیصلہ دے دیا. صرف ابھی تو یہ معاملہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے, فیصلہ وہ نہیں سنا سکتے. یہی ریویو پٹیشن آئی ہے کہ یہ بھی ویکیٹ ہو جائے. دیکھیے اب یہ چونکہ سب جوڈیس ہے اور دونوں پوائنٹ آف ویو اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ دونوں مؤثر ہیں, تو میں نہیں سمجھتا بحیثیت وکیل ہم تو دونوں طرف بات کر لیتے ہیں. جو ہمیں فیس دے کے جاتا ہے ہم اس کے ایسے وکیل دونوں طرف بات کرتے ہیں. تھینک یو فار بینگ سو آنیسٹی. رکیے گا چند صاحب, ذرا پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. یہ
پی ٹی آئی کی ہم بات کر رہے تھے، شیر افضل خان مروت صاحب خود بھی جج رہے، خود بھی وکیل ہیں، اور ان کی بات کوئی جو بھی مانی لے لیکن اہم ہے ان کی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کا 40 رکنی فارورڈ بلاک بن رہا ہے یا بن چکا ہے. خود بھی اسٹیٹ آفیسر بھی رہے ہیں ہاؤسنگ منسٹری کے. جی 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 یہ بھی میں بتا اور اس وقت جے یو آئی کے ساتھ JUI کے اسٹیٹ افسر رہے. تو اس لیے میں نیال ہاشمی صاحب کی وہ طوائف الملکی سیاست جو ہے نا، اس سے تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اچھا، کہ پیسے کے بل بوتے پہ اب سیاست جو ہے نا انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونی چاہیے، حقیقت ہے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا، ابھی یہ معاملہ ایسا ہے نا کہ میں جو سیزن لوگ تقریباً میجارٹی پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اور جو کون سی پارٹی؟ پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں. سیزن لوگ کافی، پرویز خٹک صاحب جو تھے، جہانگیر خان صاحب، علیم خان، شفقت محمود اور سرور صاحب، اور جس طرح پنجاب میں بہت سارے لوگ اور بھی، فواد لیکن بہت سارے نئے بھی تو آئے، نئے بھی آئے. تو اب نئے لوگوں کا پھر نیا رجحان ہوتا ہے، نئی جنگ ہوتی ہے، نئی جنگ ہے، نئی، ہر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ایک اسٹرگل کی طرف پارٹی بھی جا رہی ہے، اور ایک کرائسس بھی ہے، لیڈرشپ بھی جیل میں ہے، تو ڈسکنیکشن بھی ہوتا ہے لیڈرشپ اور بی ٹیم اور سی ٹیم کے اندر. 40 رکنی آپ چونکہ چند صاحب سے معذرت کے ساتھ میں اضافہ کر دوں، جو نئے آئے ہیں وہ لونڈے لپاڑے آئے ہیں، اور وہ آئے ہیں بابیز جن کی میں منجی کتے ڈھاوا تے میں کیڑے پاسے جاؤں. یہ جو 40 رکنی فارورڈ بلاک کی بات ہے، آپ تو پنجاب میں آئینی عہدے کے ماشاءاللہ امیدوار بھی ہیں، لیکن یہ واقعی فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ ابھی تک کوئی ایسی بات سنی نہیں جی، لیکن کچھ لوگوں سے میری ملاقات پی ٹی آئی کے لوگوں سے، میں اپنے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے وہاں گیا تھا، وہاں ہمارے کیونکہ پارٹی کی میں اس کمیٹی میں شامل ہوں، تو میرے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے رابطے ہوئے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو پھر تو شیر افضل خان مروت کی بات ٹھیک ہے نا؟ میں مطلب مجھے محسوس ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں کہ یہ شاید پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہ دیں. یہ کیسی کھچڑی پک رہی ہے وہاں پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل جماعتوں کا آفٹر الیکشن توڑ پھوڑ کرنا یا ہونا یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے. جی ہاں، یہ آپ نے صحیح بات کی، اور جو آپ نے پہلے فرمایا کہ سیاسی جماعتیں ملک کا ایک اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی نرچرنگ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، نون لیگ ڈینائی کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کل بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنا رہے، پی ٹی آئی خود انسسٹ کر رہی ہے. اپنے بندوں کو پھر آپ ہینڈل کریں نا. پہلی بار پاکستان میں پیسوں کی سیاست کب سٹارٹ ہوئی آپ کو یاد ہے؟ مجھے شاید لگتا ہے کہ یہ چھانگا مانگا کے زمانے کی بات ہے. دوسری جو مجھے ایک جو یاد آتا ہے ٹائم، وہ مری میں کئی لوگوں کو رکھا ہوا تھا، وہاں پہ پیسے ہوئے تھے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ کن لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں پاکستان مسلم لیگ نون انوالو تھی، ہے یا نہیں ہے؟ اچھا آگے بات کرتے ہیں. آگے ایک منٹ ہے ذرا ہاتھ ہولا رکھو جی ذرا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا سندھ ہاؤس میں بھی یہ سب کچھ ہوا تھا. دیکھیں بات یہ ہے، جب ہم گالی گلوچ کی بات کرتے ہیں نا، جتنی بری گالیاں، جتنی چیزیں غلیظ کیمپین پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے خلاف 1988 میں کی تھی، 1990 میں کی تھی، اس سے زیادہ آج تک کوئی نیچے گرا نہیں ہے. آج تک اس سے زیادہ نیچے کوئی. ایک منٹ صبر کریں، ایک منٹ میں اسے ادھر ہی آ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، ادھر ہی آ رہا ہوں. یہ ساری خرید و فروخت وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس فالتو کے پیسے ہوتے ہیں، جن کے پاس وہ پیسے ہوتے ہیں جو سیدھے راستے سے آنے تھے. وہی ججز ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ججز کو خریدنے کے لیے بریف کیس تھے. وہ کہاں تھے؟ وہ کن کے ججز تھے؟ وہ کن کے پریزیڈنٹ تھے؟ وہ کن کے ایک منٹ ہے نا، میں پہلے میں رشوت کی طرف آ جاؤں نا، میں پہلے پیسوں کی سر جی شوکت صاحب میں پہلے آ جاتا ہوں اس پہ پیسوں کی. اس پہ وہ کون جج تھا کہ جو کہ پریزیڈنٹ بھی بنا تھا اور جو کہ بریف کیس لے کر ادھر گیا تھا؟ کتنی بار یہ بات ہوئی ہوگی؟ میں یاد دلاتا ہوں قیوم والی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یاد ہے، میں ایڈ کر دیتا ہوں. اور بھی بہت ساری چیزیں، دیکھیں بہت ساری چیزیں. بات یہ ہے، میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. یہ جو ینگسٹرز ہیں نا، آپ ان کو بے شک جو مرضی کہہ لیں، یہ ینگسٹرز ہیں. یہ وہ والی سیاست نہیں کرتے کہ جو کہ کولڈ بلڈڈ لوگ کرتے ہیں، کہ جو کہ بیٹھ کے کنسپائر کرتے ہیں.
یہ وہ لوگ نہیں ہیں, ان لوگوں میں فرق ہے. تو پھر یہ 40 کا کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں 40 کا آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں شیر عبدل خان مروت آپ کی پارٹی سے. میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے تو مجھے علم نہیں ہے, پہلے وہ ہے, اگر فرض کرے ایسی کوئی بات ہے میں آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں یا سمجھتے تھے کہ ہم پولیٹکس میں آ کے اپنا نام بنائیں گے. ٹھیک ہے, ان کو 3 4 5 6 اپنے دماغ میں ایگزامپلز رکھنی چاہیے اور پھر سوچنا چاہیے. نمبر 1, ان کو دیکھنا چاہیے, آپ نے 2-3 بندوں کے نام لیے, میں انہی سے سٹارٹ کرتا ہوں. آپ نے جہانگیر خان ترین کا نام لیا, بہت بڑے نام ہے. آپ نے علیم خان کا نام لیا تھا, آپ نے پرویز خٹک کا نام لیا, آپ نے ایک اور منسٹر کی بات کر دیتا ہوں, کیا نام ہے اپنے شفقت محمود تو نہیں, وہ جوسے محمود خان کے. آپ بتائیں, آپ چیف منسٹر تھے, آپ بتائیں آج وہ کہاں ہیں؟ کل کہاں تھے؟ کل کہاں تھے؟ آج دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی سیاست انشاءاللہ تعالی ختم ہے. تو اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اسی کی راستے میں چلے تو ضرور چلے. کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں, اتنا میں بتا دیتا ہوں, ان کو ووٹ عوام نے دیا عمران خان کے نام کا, یہ اپنے گھر میں چتر کھائیں گے. اور جس دن عمران خان واپس آ گیا they will be irrelevant. اگر آج ہم سب عمران خان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ جس دن جیل سے باہر آ گیا اس دن اس کی پوری پارٹی دوبارہ کھڑی ہو جائے گی. ویسے اچھا تھا کہ جو ابھی جن کو واپس لے رہے ہیں نہ لیتے, مشکل وقت میں چھوڑ گئے. بریک کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں, ذرا حکومتی اتحاد میں بھی دراڑیں نظر آتی ہیں, میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ندیم افضل چاند صاحب, یہ آپ کی پارٹی کیبنٹ میں نہیں ہے بٹ اس اتحاد کا حصہ ہے, آپ آئینی عہدے لے کے بیٹھے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو شکایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے جو ارسا چیئرمین پہ پالیسی بنائی, ان کا رویہ یہی رہے گا. دیکھیں جی, ابھی تک تو دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب اور میں پنجاب کی کمیٹی میں بھی ہم دونوں ممبر ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے پنجاب میں پیپل پارٹی کے لیے جو کہا تھا کہ ہمیں کم از کم سپیس دے دیں, ہمیں وکٹمائزیشن سے بچا لیں. ہم اور کوئی عہدہ نہیں مانگ رہے آپ سے. آپ پیپل پارٹی کو اگر ہم آئیڈینٹیفکیشن آف اسکیم اور پولیٹیکل ان پٹ چاہتے ہیں تو پیپل پارٹی کے بھی MNA MP ہیں یا پولیٹیکل لوگ ہیں, تو یقین جانیے ابھی تک نون لیگ اس معاملے میں وہ بھی 8 ترمی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اچھا, اور چیزیں آگے نہیں چل رہی. 20 دن ہو گئے ہیں, تو رانا صاحب کا رویہ, اپنی جماعت کا رویہ بھی دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے ادھار نہیں دینا, ہم نے آئینی عہدے دیے ہوں. نہیں, ادھار ہم نے بھی کوئی نہیں دینا نا جی, ادھار تو لینا دینے والی بات نہیں. آئینی عہدے ہمارے ووٹ کے ذریعے ہم نے لیے ہیں. ہم نے ان کو وزارت عظمیٰ ان کا وزیر اعظم پہلے بنایا. آئینی عہدے تو آئینی عہدے ڈے ٹو ڈے افیئر میں تو مداخلت نہیں کر سکتے. آج جو صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے کہ انہوں نے ملکی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پہ زور دیا, آگے بڑھنے کی ضرورت پہ زور دیا, یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں نا. دونوں سیاستدان ہیں. جب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی میں اور پیپل پارٹی بالکل نون لیگ کو بھی تنگ نہیں کرے گی. اچھا, حالانکہ ہمارا مین جو چیئرمین بلاول کا جو فوکس تھا وہ پنجاب تھا, اور پنجاب میں ابھی بالکل پولیٹیکل سپیس نون لیگ نہیں دے رہی. آج تک 1 مہینہ ہو گیا ہے, ابھی تک کوئی سپیس نہیں دی جا رہی. ہمیں لگتے نہیں کہ ہم اتحادی ہیں پنجاب میں, لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو ٹائم دینا چاہتے ہیں, یہ چلے, یہ ڈیلیور کرے, لوگوں کے مسائل کام ہو. کیونکہ پراجا صاحب مسائل بہت زیادہ ہیں, بہت مسائل ہیں, مسائل اتنے زیادہ ہیں, انٹرنیشنلی مسائل بہت زیادہ ہیں, بہت فارن پالیسی کے بہت زیادہ مسائل ہیں. خطے میں ہمارے جو آج پھر سانحہ ہو گیا, ادھر دہشت گردی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان جس کو کئی سالوں سے ہم بھگت رہے ہیں. تربت میں مہنگائی کا, گورننس کا, بیوروکریسی کے بینکرپسی کا, نظام عدل کی بینکرپسی کا, یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اس کو فیس کرنا ہے. ایک مضبوط حکومت ہی کر سکتی ہے. اگر ہم حکومت کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے یا روز ڈے ٹو ڈے افیئر میں مداخلتیں اس طرح کرتے رہیں گے تو پھر نہیں معاملات چلیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ایک مضبوط حکومت بن کے اپنا کام کرے, ڈیلیور کرے. مضبوط حکومت کی ضرورت ہے سینیٹر صاحب, سینیٹر مومن صاحب, اور مسائل ملک کے سب کے لیے ہیں. وہ صرف پیپلز پارٹی, نون لیگ, وہ JUI, پختونخوا ملی عوامی پارٹی یا ANP کے نہیں ہیں.
آپ ہی کے صوبے میں مثلا لوگوں کو پشاور ہائی کورٹ جانا پڑا کہ خواتین جو نئی منتخب ہوئی ہیں ویمن نشستوں پہ ان کا حلف کرانے کے لیے اجلاس کرایا جائے، ان کو الیکشن کمیشن آنا پڑا. تو یہ تو اجلاس تو ہونا چاہیے، سینٹ کا الیکشن ہونا ہے ملک میں، سب کچھ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اجلاس بھی ہونا چاہیے، ان کو ہونا چاہیے، جن کا جو حق تھا وہ بھی ہونا چاہیے. مضبوط حکومت وہ ہوتی ہے جن کے پیچھے عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے. جو اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے وہ گراؤنڈ ٹو ارتھ ہو سکتی ہے لیکن وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ویسے ایک نئی ٹرم ہے آج کل، گراؤنڈ ٹو ارتھ. ٹھیک ہے، اچھا تو گراؤنڈ ٹو ارتھ ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں، گراؤنڈ ٹو ارتھ. ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے جو سخت ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا وہ تب لیے جا سکتے ہیں جب آپ کو عوام کی بیکنگ ہو. جس پارٹی کو، اور یہ بائی دا وے چند صاحب کی جو پارٹی ہے نا یہ ان کی کیا کہہ سکتے ہیں پارٹنر نہیں ہے، یہ ان کی سپورٹر ہے، یہ ان کو صرف سپورٹ کر رہی ہے. وہ فرما رہے ہیں یہی، ٹھیک ہے نا، صرف سپورٹ کر رہی ہے، باقی ان کے ساتھ وہ کر رہی ہے. تو دوسرے لفظوں میں جو ہے نا وہ جو باہر سے دیکھ رہے ہیں نا وہ اندر اس کو اتار دیا، سپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ، لیکن ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ نہیں کھڑے، ان کا وزن نہیں اٹھانے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی حکومت کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کے پاس سپورٹ ہی نہ ہو، جب آپ کے پاس، اچھا گراؤنڈ میں ان کے پاس ویسے سپورٹ نہیں ہے. سوال کچھ پوچھا، جواب آپ کچھ دے رہے ہیں. میں تو اس الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اب خواتین کو ڈینائی کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ آپ اوتھ نہ لیں آ کر. دیکھیں جی اجلاس نہیں بلا، پی ٹی آئی کو پورے ڈینائی کر دیا گیا، ساری سیٹیں ڈینائی کر دی گئی. جہاں پہ جن لوگوں کے ٹوٹل سیٹیں 20 ہیں ان کو 30 سیٹیں دے دی ہیں، 0.7 پہ ایک سیٹ دے دی ہے. مطلب پورے کے پی میں 22 سیٹیں یہ لوگ جیتے ہیں، اس 22 سیٹوں پہ ان کو 30 ریزرو سیٹس مل رہی ہیں. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں یہ دیکھیں جو مرضی بھی ہے نا، میں اس فیصلے کا احترام کرتا ہوں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں اگر ہم دیکھیں تو جس جگہ پہ، بعض جگہوں پہ جہاں پہ قانون خاموش ہے، عدالتوں کے فیصلے کا احترام ہی کرنا نہیں ہوتا، عمل درآمد بھی حکومتوں پہ لازم ہے، فرض ہے. وہ کرے نا، میں تو حکومت میں نہیں بیٹھا ہوا نا، تو وہ حکومت ہے، وہ کرے گی. اس کو انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کا ڈیسائیڈ کیا ہوگا. مجھے کیا پتا کیا کرے. آپ دیکھیں نا، اس کا جماعت کی نمائندگی، میں جماعت کی نمائندگی کرتا ہوں، میں اس حکومت کی نمائندگی نہیں کرتا. جماعت کی حکومت، میری جماعت ہے، حکومت میری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جن کی حکومت، جس کی جو حکومت ہے اس حکومت کے نمائندے بیرسٹر سیف صاحب کو بلائے، وہ آپ کو جواب دیں. سر آپ دیکھیں نا، آپ نہال ہاشمی صاحب تو پنجاب کی حکومت میں نہیں ہے، آپ ان سے بھی سوال پوچھ رہے ہیں. چند صاحب، میں نے ان لوگوں سے حکومت کا سوال نہیں پوچھا، ان لوگوں کے آپ نے پوچھا آپ کی جماعت ایک دوسرے کو سپورٹ کیوں نہیں کری. آپ نے جماعت کی بات نہیں، وہ حکومت کی کارکردگی بھی، ابھی تو حکومت کی کارکردگی، آپ نے ووٹوں کی بات کی کہ یہ حکومت بن گئی. ڈاکٹر صاحب نہیں جواب دینا چاہتے تو آپ کیوں؟ چلیں میں سینیٹر نہال ہاشمی صاحب کی طرف جاتا ہوں. سینیٹر صاحب دیکھیں نا، ہم پی ٹی آئی کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، آج سینیٹر طلحہ صاحب جے یو آئی کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. دوسری طرف آپ کے لوگ بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب آج فیصل آباد وہ استقبال کرنے نہیں آئے میاں صاحب کا. دیکھیں جی، بیان دینا کوئی بات نہیں ہے، ہم کوئی گھوم کے بہرے نہیں ہے. اگر جو لوگ گونگے بہرے رہیں گے تو مرافقت کہے گا. ہم یہ بیان پہ تو نہیں دیں گے نا، جیسے آپ نے ابھی عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ارریلیونٹ ہو جائیں گے ان کے لوگ، وہ لوگ جو اگر عمران باہر آئیں گے تو بھائی یہ تو دعا کر رہے ہیں کہ باہر ہی آنا آئے تاکہ ہم ریلیونٹ رہیں، وہ ریلیونٹ رہیں. ہم یہ اور بات بتا دوں کہ ہم نہیں کوئی اور حکومتوں کو کمزور کرتا ہے. یہ محمد صاحب کو بھی کہہ دوں، اور بھائی کے پی میں بھی بڑی دھاندلیاں ہوئی ہیں سر. شوکت بھائی، کے پی میں دھاندلستان ہوا ہے، مگر محمد صاحب میں اچھا آدمی ہے، وہ میں سمجھتا تھا کہ وہ یہ بھی کہیں کہ ہمارے لوگوں نے بھی 2 نمبری کی، مگر انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا، وہ بس اپنے ہی ذکر کر رہے تھا. اب رہ گیا رانا ثناء اللہ صاحب کو پوچھ کے آپ بتا دیں گے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ رانا صاحب کیوں نہیں آئے. اور جو ہمارے لوگ بیان دے رہے ہیں، ہر کو اتنا تو کم سے کم لوگوں کو حق دینا کہ اگر ان کے ساتھ حق تلفی ہو تو بیان تو دینے کا حق دینا، احترام میں رہتے ہوئے اور فورم پہ آ کے بیان دے تو وہ زیادہ مناسب ہے. مگر ایک منٹ سینیٹر صاحب، حنیف عباسی صاحب جیت چکے پنڈی کی سیٹ، اور خواجہ آصف صاحب بھی سیالکوٹ کی سیٹ جیت چکے. خواجہ آصف صاحب کیبنٹ میں ہیں، حنیف عباسی صاحب قومی اسمبلی میں ہیں.
کیا حق تلفی ہو گئی کہ حنیف عباسی صاحب خواجہ آصف کے بیان پہ تبصرہ کر رہے ہیں اور وہ ان کو یاد بھی دلا رہے ہیں کہ آپ 2018 کی سیٹ آپ نے کیسے جیتی تھی؟ بھائی جان پنڈی ڈویژن سے کوئی ہمارا وفاقی وزیر اب تک نہیں بنا ہے. اچھا تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے نا. آپ دیکھیں نا پنڈی ڈویژن کے ساتھ آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہی ہے. کوئی بھی نہیں بیٹھا. اگر حنیف عباسی صاحب آواز اٹھا رہے ہیں چلو حنیف صاحب کو نہ بنائیں, دانیال چودھری کو ہی بنا دیں, مگر بنائے تو صحیح نا پنڈی ڈویژن سے. تو یہ تو پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے نا نیال ہاشمی صاحب. ہمیں اندرونی طور پہ بات کرنی چاہیے مگر ہم پارٹی میں چونکہ اب اجلاس نہیں ہو رہی ہے بہت ساری تو اسی لیے لوگ اپنا اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ سیٹل کر رہے ہیں. وہ بہتر جانتے ہیں وہ اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں. مگر کوئی اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. سارے لوگ جو ہیں یہ پارٹی کے وفادار ہیں, پارٹی کے ساتھ صحیح ہے اور جٹے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بیانات دینے میں کوئی بہت زیادہ حرج نہیں ہے. بیان دینا چاہیے لوگوں کو. صرف بیانات ہی نہیں بلکہ شاہد خاقان عباسی چلے گئے, مفتاح اسماعیل صاحب چلے گئے, چودھری نثار علی خان چلے گئے. He stands nowhere. He's not a political entity. مفتاح اسماعیل ایک بزنس مین تھے. وہ آئے سیاست میں, ان کو یہاں کافی منافع ہوا. جب منافع ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ کاروبار بھی کریں گے تو اس پہ زیادہ منافع بخش ہوگا. اسی طرح سے شاہد خاقان صاحب چلے گئے, کسی کو جانے سے نہیں روک سکتے. شاہد صاحب کو شاید یاد ہوگا کہ وہ لاہور سے ان کو جتوایا گیا, پھر ان کو وزیر اعظم بنوایا گیا. ان کو جب چیئرمین بنایا گیا پی آئی اے کا تو انہوں نے ایک اور منافع بخش کاروبار شروع کر دی, ایئر بلو بنا ڈالا. تو ہماری تو یہ المیہ میاں نواز شریف نے جن جن کے ساتھ پیار کیا اکثر و بیشتر وہ بس کیا بتائیں ہم آپ کو, چھوڑیں آپ پھر پبلک. چلیں بہت شکریہ سینیٹر نیال ہاشمی صاحب آپ نے وقت دیا. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. جناب ندیم افضل چاند صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.